17ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਸੀ ਜੇਠ का महीना दीन इस्लाम के हवाले से माह शवाल मुहर्रम हमारे दीन इस्लाम का 10वां महीना है और इस माह मुबारक में हम तमाम तलबा के लिए बिलखुसूस वालिदैन के लिए और बिलउमूम पूरे माशरे के लिए मुस्लिम माशरे के लिए इस मौजूद उन्वान को हमने शुरू किया है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम और हमारा इस्लाम इस हवाले से आज हमारी है दूसरी किस्त है। इस हवाले से मुख्तसर पहली गुफ्तगू में हमने तमहीद आपको बताई थी और उसमें मुसलमानों की बड़ी 3 बीमारियों का जिक्र किया था और फिर कल हमने पहले दरस में आपको भी बताया बच्चे की पैदाइश के वक़्त कुछ गैर इस्लामी रस्में हमारे माशरे में पाई जाती हैं जिनकी निशानदेही की गई और फिर इस्लामी रस्मों के हवाले से यानी इस्लामी तरीक़ाकार जो है उसके बारे में बताया गया कि बच्चा या बच्ची जब पैदा हो तो उसके कान में उसको गुस्ल देने के बाद नहलाने के बाद बच्चा या बच्ची उसके कान में अज़ान कही जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। यहाँ तक हमने कल आपको बताया था। अब इससे अगला मरहला जो है बच्चे या बच्ची के हवाले से दीन इस्लाम के तरीक़ाकार के मुताबिक चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए जो दीन इस्लाम ने पसंद किया है उससे बढ़कर कोई और चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। इसमें हम 2 बातें मुख्तसर आज समझेंगे। अकीक़ा के हवाले से और बच्चे के खतने कराने के हवाले से इन 2 बातों को हम समझेंगे कि हमारे माशरे में इन 2 मुबारक कामों के बजाय जो कुछ होता है वो बच्चे का खतना करना हो या अकीक़ा हो। अकीक़ा में जानवर हम चाहे बड़ा ज़िबा करें छोटा, उसमें फिर हम बिरादरियों को ही मद्देनज़र रख के वो गोश्त बांट देते हैं या अकीक़ा करते हैं तो जो शरई तकाज़े हैं वो पूरे नहीं करते। बाज़ बिरादरी को इकट्ठा करके उनको खिला देना और उसमें नमूद नुमाइश को मद्देनज़र रखना दिखावे के लिए, तो वो ये चीज़ें हमने एक रस्में बनाकर दिखावे की नज़र कर दी। तो इनका जो शरई तरीक़ा है अकीक़े का और खतने का, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की खुशी अता होने पर इस्लाम में मुसलमानों के लिए प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत निस्बत से ये 2 चीज़ें अता फरमाई। यानी आप अल्लाह ताला की अता करदा औलाद जो नेमत है उसका शुक्र अदा करने के लिए ये 2 काम हमें शरीयत पाक ने बताए, अकीक़ा करना और खतना करना। ये 2 चीज़ें इनको हम सीखेंगे शरीयत के हवाले से। इससे पहले हम थोड़ा सा बच्चे के पैदाइश के बाद उसके कान में जो अज़ान होती है तो हम सबसे पहले आज जो है अज़ान से मुतल्लिक़
اذان دینے والا. بچے سیدھے بیٹھو، اور جو بچے ابھی تک نہیں پہنچے جلدی مسجد میں پہنچو. تو اذان جو ہے اس کی ایک تو ہم نے لفظوں کی درستگی کو مد نظر رکھنا ہے. آج کا درس ممکن ہے ہمارا اسی حوالہ سے ہو جائے کہ جو پہلی چیز ہے بچے کی اسلام کے حوالے سے بچے کے کان میں اذان دینی. پیدا ہو بچہ یا بچی، اس کے کان میں اذان دینی، اس کو ہم سیکھیں تاکہ آپ تمام جو طلباء ہیں آنے والے وقت میں، یا اب بھی آپ جو بڑے بچے ہیں، آپ کو اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع ملے کہ آپ کان میں اذان دینے کا موقع ہے تو آپ اس سے شرمندگی محسوس نہ کریں. خود اپنی زبان سے اپنے عزیز کے کان میں، بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتے ہیں. تو اذان دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اسے شاعر دین میں سے شمار کیا جاتا ہے. شاعر اللہ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا لازم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب جو کرتا ہے وہ دل والا پرہیزگار ہے، یعنی دل کا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دل کا تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنے والا. تو اذان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، نشانی یعنی شاعر یعنی نشانیاں، شریعت پاک کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے جو اذان ہے. اور اذان اصل ہے کیا؟ بلاوا. کیا؟ آپ کو کوئی بلائے فوراً چلے جاتے ہیں نا، یعنی وڈا بلاوے تو ہفتے بھاگ جانا ہوتا ہے. افسر بڑا چھوٹے کو بلاوے تو چھوٹا بھی افسر ہے، بڑا بھی افسر ہے. یہ ہے نا کہ مڑ چھوٹے افسر ہے، بڑے افسر لے جانا ہے. احکام الحاکمین دے نام دا بلاوا 5 ٹائم مسجد چاہے تے اساں اس مالک تعالیٰ دے بلاوے تے توجہ نہ کریے تے اساں اپنے نفس دے غلام بن رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں صرف ساڑھے دعویٰ رہ گئے. تو پہلی بات یہ سمجھیں، اذان میں جملے کتنے ہوتے ہیں، کلمے کتنے ہوتے ہیں؟ 15 جملے ہوتے ہیں. کتنے؟ 15. اور فجر کی اذان میں 17 جملے ہوتے ہیں. جملے کہہ لیں یا کلمے کہہ لیں. مثلا اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے. اور یہ اذان میں کتنے جملے ہیں؟ 15. کتنے؟ 15. اور فجر کی اذان میں کتنے؟ 17. اب اس اذان کا جواب دینا، اس کا شرعی حکم سمجھیں گے، اور اذان کے جواب دینے کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی ہے، یعنی کہاں کہاں پر ہمیں جواب نہ دینا بہتر ہے اذان کا، اور کہاں جواب دینا بہتر ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اذان کا جواب دینا 2 طرح سے ہے. کتنی طرح سے؟ 2 طرح سے. ایک طریقہ ہے اذان کا جواب دینے کا اجابت بالقدم. اجابت بالقدم یعنی جو ہی اذان سنی قدموں سے اس کا جواب دیا، کہ قدموں سے چل کر فوراً اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا اور نماز کو ادا کر. یہ ایک جواب ہے اصل عملی طور پر، اسے اجابت بالقدم کہتے ہیں. یعنی قدموں سے چل کر اذان سننا اور قدموں سے چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر
فرض کو ادا کرنا، ایک طریقہ اصل یہ ہے اجابت بالقدم، اور دوسرا جواب کا طریقہ ہے اجابت باللسان۔ اجابت باللسان یعنی زبان کے ساتھ اذان کا جواب دینا، کہ جو مؤذن جملے کہہ رہا ہے، سننے والے مرد و عورت جو ہے وہ جواب زبان سے، جہاں بھی بیٹھے سن رہے ہیں زبان سے جواب دیں۔ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے جواب دینے کے حوالے سے، جو ہم نے احکام شرعیہ پڑھے ہیں، تو اذان کا جواب دینا شرعی حوالے سے مستحب ہے۔ کیا؟ مستحب ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جواب کے، ایک اجابت بالقدم اور دوسرا اجابت باللسان۔ اجابت بالقدم کیا ہے؟ قدموں سے چل کر آنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنا، فرائض ادا کرنا، واجبات سنن ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ اجابت بالقدم جواب ہے۔ اور دوسرا اجابت باللسان ہے، یعنی جہاں اذان ہو رہی ہے تو اذان سن رہے ہیں تو زبان سے اس کا جواب دیں، یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے کوئی الفاظ دہرائے جائیں، اور جب مؤذن ان جملوں میں پہنچے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو ان چار جملوں کے جواب میں سننے والے جو ہے اذان کو، مرد و عورت، تو وہ ان چار جملوں کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہیں گے؟ ان چاروں جملوں میں یہ کہا جائے گا۔ اب یہ ہے جواب۔ اب اس کے اوپر انعام کیا ہے؟ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص، یعنی سے مراد مسلمان ہے، مؤذن کی اذان سنے اور اس کے پیچھے پیچھے وہی الفاظ دہراتا جائے، اور آخر پہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر مجھ پر درود پڑھے، تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اتنا انعام ہے۔ اور پھر اس کے اوپر نیکیاں بہت ہے جواب دینے میں۔ اب وہ ہم تخمینہ جمع تفریق کر نہیں کر سکتے، یعنی ایک جملے کے اوپر تقریباً فقہاء علماء نے نیکیاں لکھی تقریباً 80 کے قریب، تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ تو دوسری بات اذان کے حوالے سے درستی الفاظ جو اصل چیز ہے، اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اذان دی جائے اس جگہ سے شیطان جو ہے وہ 35 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جس جگہ اذان دی جائے شیطان اس جگہ سے 35 میل دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کو بھگانا ہو تو اذان پڑھنی چاہیے۔ کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو گھروں میں اذان کو ترجیح دی جائے۔ جانور گم ہو جاتا ہے تو اس قلعے کی جگہ پر اذان کو پڑھا جائے۔ جو شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ان طریقوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ان طریقوں کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ نہ دی۔ تو اذان جہاں پڑھی جائے شیطان 35 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہنوں میں یا معاشرے کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی
کہ ہمارے ملک میں تو اذانیں ہی اذانیں ہوتی ہے، لیکن شیطان پھر جاتا نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اذان کو اذان نہیں سمجھا، ہم نے اذان کو اذان نہیں سمجھا۔ اقبال فرماتے ہیں نا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی مسلمان جب اذان کا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا تو باطل کانپ جاتا تھا، باطل لرز اٹھتا تھا نعرہ اللہ اکبر کی تکبیر سے۔ لیکن آج تو ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم اذان سننے کا وقت بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ یعنی اذان آ رہی ہو نا، ہم دنیا کے گٹر میں بیٹھے ہو اور دنیا کی گپ لگ رہی ہو تو ہمارے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے چلو ادب سے سن لیں، یہ بھی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے۔ تو جب ہماری سوچ ہی شیطان والی ہی بن گئی ہے تو پھر شیطان بھاگے گا کیسے؟ یعنی جب شیطان ہی اذان پڑھ رہا تو پھر شیطان بھاگے گا کیسے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس کے لیے دل میں غیرت اور جذبہ ایمان چاہیے۔ تو یہ اذان کے جو الفاظ ہیں، اب اس پہ آپ توجہ تمام طلباء کریں گے۔ سیدھے ہو کر بیٹھو۔ کتنے جملے بتائے اذان میں؟ 15۔ فجر میں کتنے؟ 17۔ جیسے ہم نے آپ تمام طلباء کو اللہ تعالیٰ کا پاک نام صحیح لینے کے لیے آپ کو بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینا ہے تو خالی اللہ نہیں کہنا ہے، جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں سب بولو، کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس پاک ذات کا نام جب ہم لیتے ہیں تو سکھنا سا لیتے ہیں، ہلکا سا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظمت کے ساتھ اس پاک ذات کا نام لیا جائے، خالی اللہ نہیں کہنا۔ اب اسی طرح اذان میں جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اب ان لفظوں کی ادائیگی پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ لفظ دہرائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب دو جملے جو فجر میں ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ ہے، اس طرح پڑھنے ہیں۔ طرزیں ہم نے اذان پڑھتے ہوئے نہیں بنانی، سیدھے سیدھے لفظوں میں پڑھنا ہے۔ اب ہمارے جو چھوٹے بڑے سب جو چلتا ہے ہمارے پورے ماحول معاشرے میں اذانوں کا سلسلہ، دائیں بائیں پہ سنتے رہتے ہیں، یہ سائڈوں پہ سپیکر چلتے رہتے ہیں،
تو دل اڑتا ہے اس بات پہ کہ اذان ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہمارے ماحول معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ہم وہ لمبا سا ساغت راگ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اب اگرچہ ضعیفی ہے لیکن اس طرح ادائیگی لفظوں کی اچھی نہیں ہے، ادائیگی اچھی نہیں ہے۔ یا حی علی الصلاۃ ایسے نہیں ہے۔ تو آپ تمام طلباء آپ اپنا ذہن اس بارے میں بنائیں گے، 5 وقتی جو اذان ہے ہم ترتیب سے آپ طلباء کے لیے اس کو بانٹیں گے، آپ کی ڈیوٹی لگے گی اور آپ اپنے وقت کی اذان سے غفلت نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب اس کے اوپر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے بیٹا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا اذان کے صحیح الفاظ کے ساتھ، اب اس میں دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم اس وقت انگوٹھے چومتے ہیں۔ پہلی بار جب ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو خالی انگوٹھے چومنے نہیں ہوتے، کچھ ساتھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور ہم چومتے تو ہیں لیکن پڑھنے وڑھنے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شرعی اعتبار سے کیا ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ انگوٹھے چومنا ایک مستحب عمل ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں کیا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ قرۃ عینی یا بیکا یا رسول اللہ، یہ دوسرے جملے میں ہم کہیں گے انگوٹھے چومتے وقت۔ پہلے جملے میں جب مؤذن اشہد انا کے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، یعنی اشہد انا محمد ایسے نہیں، اشہد انا، اس انا کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، اشہد انا محمد رسول اللہ، اس طرح اشہد انا محمد رسول اللہ ایسے نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو پہلی دفعہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ کا، بولو یا رسول اللہ، یہ پہلے جملے کے جواب میں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ دوسرے جملے میں قرۃ، اب بولا کرو، قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ۔ اب ان دونوں کا مطلب بھی سمجھ لو، صلی اللہ ہو، درود ہو اللہ تعالی کا، علیہ کا، آپ پر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا درود ہو، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب دوسرے جملے میں قرۃ عینی یا بیکا یا رسول اللہ، قرۃ ٹھنڈک ہے، عینیہ میری دونوں آنکھوں کی، بیکا ساتھ آپ کے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام مبارک میرے دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اذان کے ان دو جملوں کے جواب میں یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے لکھا، اشرف سوانے کتاب اور دیگر اس کی کتاب بوادر و نوادر میں اس نے لکھا کہ انگوٹھے چومنے سے ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جس کی نظر کمزور ہو بطور علاج اگر وہ اذان سن کر انگوٹھے چومتا ہے تو اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی، نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اگر کمزور بھی ہو،
یہ تھانوی مولوی نے لکھا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لکھ دیا، ثواب تو آپ کے مقدروں میں نہیں ہے، تو آپ کم از کم آنکھیں بچانے کے لیے ہی چوم لیا کرو، تو سمجھ لیا ہی بات۔ تو آج ہم نے بچے کے حوالے سے، بچے کی پیدائش کے بعد جو بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، آج ہم نے یہ دوسرا درس ہے جو بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے پڑھا ہم نے۔ بیٹا سیدھے بیٹھو۔ تو اس حوالے سے اذان کی آپ نے جو بھی سیکھی ہے، اور آپ گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے، آپ بڑا بچہ جو بھی گھر میں ہے، آپ اس کے کان میں اذان خود کہنے کی اپنے آپ میں جذبہ پیدا کریں، بچے کو اٹھا کر قریب کر کے منہ سے آہستہ آہستہ اس کے کان میں آپ یہ اذان کے جملے دہرائیں اور کان میں تکبیر کہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے بچے کی پیدائش کے بعد، یعنی اس کو غسل دینے اور کپڑے پہنانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ کان میں اذان اور تکبیر کا پہنچانا ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالہ سے عقیقہ اور ختنہ کے حوالہ سے اگلی بات جو ہے بچے کی، یعنی اذان کا مرحلہ جب مکمل ہوتا ہے مرحلہ، تو اب بچے کی جو بقیہ دین اسلام نے ہمیں چیزیں بتائیں وہ عقیقے اور ختنہ کے حوالہ سے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ